रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल नंबर 19। सूरत तारिक को समझने के लिए जो अहम सवालात हैं उनका बयान हो रहा है इन शॉर्ट क्लिप की शक्ल में। मुख्तसर बयान है। ये नशिस्त उन हज़रात के लिए है कि जो मुकम्मल बयान नहीं सुन सके या वक्त की किल्लत की वजह से वो इन छोटे क्लिप्स के ज़रिए बयानात को काफ़ी हद तक जान लेंगे, समझ लेंगे। बाकी बयान को समझने के लिए, क्योंकि उसका एक पस मंज़र है, उसका एक वजह है और उसके जोड़े होने की कई अहमियत हैं और वो और भी कई ऐसी बातें हैं जो उसके साथ जुड़ती हैं, क्योंकि एक मुकम्मल बयान मुकम्मल है, शॉर्ट क्लिप इज़ शॉर्ट क्लिप। तो मगर ये फिर भी उन लोगों के लिए मैंने तहरीर शुरू की है, नशिस्त उनके लिए शुरू की है कि वो इन छोटे क्लिप को समझकर ये कम से कम जान लें कि इस सूरत या इस बयान में अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं। क्योंकि मेरा मकसद यही है और जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला इसी ज़रिए, इसी तरीके से, इसी तरह चाहता है कि इंसान जान ले मेरे तमाम अहकामात को। कम से कम उसको दिल में ये तो पता होगा कि बात थी क्या, अल्लाह ताला ने कहा क्या है। नेकी और बदी में तो तमीज़ उसको तो पहले ही है। इस बात का सबूत मैं जैसे कि पहले भी दे चुका हूँ, चाहे काफ़र ही क्यों ना, उससे भी अगर आप पूछें झूठ बोलना अच्छी बात है तो आपको कहेगा नहीं। इसी तरह वो आप उससे पूछेंगे कि किसी पर ज़्यादती करना अच्छी बात है तो वो कहेगा नहीं। तो ये बात अल्लाह ताला ने उनके दिल में रख दी है, ये उनके नफ्स लवामा में ये बात वाज़िया है, ये जो जिबिल्ली हदायत जिसे बोलते हैं। बाकी इसके बारे में बयान मैंने सूरतुल बलद में भी किया है और ख़ासकर सूरतुल फजर में भी किया है। कोई सुनना चाहे तो उसको मुकम्मल बयान सुन सकते हैं। सूरत तारिक को समझने के लिए सवाल नंबर 9। सूरत तारिक में अल्लाह ताला ने इंसान का क्या मुकाम बयान किया है। वैसे तो ये बहुत अहम सवाल है। मैं काफ़ी दिनों से, तकरीबन 2 से 3 हफ़्तों से इस सवाल के बारे में जहाँ जहाँ जितनी सूरतें पढ़ रहा हूँ, इतने मुकम्मल तफसीर मौजूद हैं और मुफस्सिरीन ने बड़ी ही वाज़ेह तौर पर ये बातें लिखी हैं। और ये बड़ा अहम सवाल है कि इंसान को अंदर से जगाने के लिए, हाँ अगर इंसान की नज़र वैसी हो तो, यानी कि वो देख सके वैसा, वरना तो सारे इंसान तो अपनी ज़िंदगी के कई मामलात में मसरूफ़ हैं। अगर इंसान देख सके तो ये उनके लिए है। मगर यहाँ पर मेरी मजबूरी है कि मैंने शॉर्ट क्लिप बनाना है, तो जवाब भी मैं मुख्तसर दूँगा इंशाअल्लाह ताला। अगला जो बयान आएगा उसमें मैं इसको तफसील के साथ बयान करूँगा, मगर मैंने इसके अंदर भी काफ़ी हद तक कोशिश की है कि मुकम्मल तौर पर बयान कर सकूँ। इंसान का मुकाम अल्लाह ताला ने बहुत बुलंद रखा है। सिर्फ़ उसकी अपनी एक नज़र है इंसान की, जिसकी वजह से वो अपने आप को कमतर समझता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इसके अंदर अपनी रूह फूंक दी। व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, सूरतुल हजर आयत नंबर 29, कि मैंने इसके अंदर अपनी रूह फूंक दी। एक तो इंसान का, मैंने जैसे कि पहले बताया था कि इंसान 2 चीज़ों से मिलकर बना है, जिस्म और रूह। जिस्म तो ज़ाहिर सी बात है, हैवानी मामलात है, उसका तसव्वुर वो तो ज़ाहिरी है, मिट्टी से बना है, इसी खाक से बना है और उसकी ख्वाहिशात भी यहीं से पूरी होती हैं, खाना पीना पेट वगैरह जैसे भी उसका भरता है वो यहीं से ही है। मगर जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर रूह फूंकी है, मुझे तो ये लगता है जैसे वो किसी पिंजरे में बंद है, क्योंकि उसका मामला ऊपर के साथ जुड़ा है। वो उड़ना चाहता है, वो ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि उसका मामला बुलंदी के साथ है। तो वनफ़ख्ना फ़ीही मिन रूही, जो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकी है। और इसी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया एक और जगह पर कि हमने इसको अपने दोनों हाथों से बनाया। तो जिसको अल्लाह ताला ने इतना निज़ाम दिया, और ख़ास एक और बात भी थी, सूरतुल अहज़ाब में भी फरमाया आयत नंबर 72, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अरज़लना अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाली फ़अबैना अयहमिलनहा वअशफ़क़ना मिनहा व हमलहल इंसान। हमने ये अमानत आसमान और ज़मीन और पहाड़ों को पेश की, तो उन्होंने इसको उठाने से इनकार कर दिया, यानी कि वो उसका बोझ ना उठा सके। इनकार से मुराद यानी कि वो उसका बोझ ना उठा सके, वो ताकत ना उनमें मौजूद थी कि वो इतना बोझ ना उठा सके उस अमानत को। तो हमने, और वो डर गए, और उससे वो डर गए और इंसान ने इस बोझ को उठा लिया।
انسان اس امانت کا امین، اس کے اندر روح اللہ تعالیٰ نے پھونک دی، وَنَفَخْنَ فِيهِ مِن رُوحِي، اور ہم نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو اسی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ ایک طرح کا فون کر رہا ہے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 36 میں، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، یہ اتنی کم تر شے نہیں ہے ہماری نظر میں، یہ اتنا معاملہ کمزور نہیں ہے ہماری نظر میں۔ ہم نے تو ہر ایک انسان کے اوپر ایک حفاظت کا معاملہ رکھا ہے۔ اسی کے بارے میں سورۃ الطارق میں کہا گیا، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، ہم نے ہر ایک کے اوپر، ہر جان کے اوپر اپنا ایک حافظ رکھا ہوا ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو یہ تمہاری نظر میں کمتر ہے، اصل میں یہ کمتر نہیں ہے۔ اور اسی بات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جیسے کرامن کاتبین تمہارے ساتھ موجود ہیں، وہ جو باعزت کرامن کاتبین ہیں، تو اتنا نظام تمہارے ساتھ سیٹ ہے، حفاظتی بھی، اور امانت کے تم امین ہو، دونوں ہاتھوں سے تمہیں بنایا۔ دونوں ہاتھوں سے کیا مراد ہے، اس کی طرف محفل وقت نہیں جا رہا، دونوں عالم سے مراد ہے اس کا مطلب۔ تو اتنا نظام تمہارے اندر رکھا ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ اتنا کم تر ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق۔ اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے، جب اس کے اندر اتنے نظام ہم نے بھر دیے ہیں، اس کا مقام تو بہت بلند ہے۔ اسی کے بارے میں سورۃ اللیل میں فرمایا، بہت خوبصورت، اگر کوئی مکمل بیان سنیں، کہ اگر اس انسان کو اپنے نفس، اپنے قلب کو جو اجاگر کر لے، روشن کر لے، کس سے؟ قرآن مجید سے۔ اپنی روح جس کی بھوک قرآن ہے، جس کو قرآن چاہیے، جس کی تذکیر ہی اس قرآن سے آتی ہے، اگر اس سے اپنے آپ کو روشن کر لے تو وہ پہنچ سکتا ہے ان بلندیوں تک، صدیقین تک پہنچ سکتا ہے۔ اتنا بلند مقام، کیونکہ انسان میں سب سے بلند، کیونکہ نعوذ باللہ انسان تو کوئی نبی نہیں ہے، یعنی کہ ایک تو ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں، وہ نبی ہیں، مگر انسانی معاملات کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں بلند مقام کیا ہوگا؟ شہداء کا، اس سے بلند کیا ہوگا؟ اس سے سب سے زیادہ بلند مقام صدیقیت کا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کو وہاں پر نمونہ بنا کے بیان کیا کہ انسانوں، اگر تم کوشش کرو، اگر اپنے قلب کو جگاؤ، اپنے اندر کی اس روح کو روشن کرو جو آئینے کی شکل اختیار کی۔ کئی مفسرین نے اس کو آئینے کا بھی تشبیہ دی کہ جیسے کہ روح، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن جو نور کی شکل میں ہے، وہ نور، وحی کا نور، اللہ تعالیٰ کا قرآن جب اس قلب کے آگے آتا ہے جو آئینے کے تشبیہ دی گئی، تو وہ اس سے ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اگر اس کے اوپر دھول مٹی پڑی ہوگی تو وہ ریفلیکٹ نہیں کرے گا۔ تو انسان کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ دیکھو، امین کہا گیا، کس امانت کو اس نے اٹھایا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں سے اس کو بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو روح پھونکی ہے اللہ تعالیٰ نے خاص کر اپنی پھونکی ہے، کہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ تو کتنا بلند مقام ہے، اور پھر بھی انسان کس پستی میں ہے، دیکھ نہیں رہے، رول رہا ہے، رینگ رہا ہے، کس شکل میں؟ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر۔ یہی بات سورۃ الطارق میں بیان کی کہ جو شخص اس کو چھوڑے گا، اس کو پیٹھ دکھائے گا، اس کے احکامات کو نہیں مانے گا، وہ کہاں جائے گا؟ وہ پستی میں ہی جائے گا۔ پستی کا مراد ایک طرف اشارہ، ایک تو ہے زمین، دنیا میں بھی پستی، اور آخرت میں وہ دوزخ کی پستی۔ کیا کرنے آئے ہو دنیا میں؟ کیا پانے آئے ہو دنیا میں؟ یہ جو تمہارے ساتھ تمہارا نفس لگا ہوا ہے، پیٹ، خوراک، یہ تمہارا سٹیٹس، یہ کتنے دن کی مار ہے؟ دیکھتے نہیں ہو جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو کہاں منہ اٹھاتے ہو؟ اوپر۔ کہاں ہاتھ بلند کرتے ہو؟ اوپر۔ دیکھتے ہو کدھر؟ اوپر۔ توجہ کدھر ہوتی ہے؟ اوپر۔ امید کہاں سے ہوتی ہے؟ اوپر۔ تب تو کہتے ہو غفور الرحیم ہے، رحمان ہے۔ نظر نہیں آتا جب اسی رحمان اور اسی غفور تم پر رحمت نازل فرماتا ہے، پھر کیا کرتے ہو؟ تم پہ اپنا کرم فرماتا ہے۔ اس آج کل جو وبا پھیلی ہے، اس میں کئی لوگ جو
اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے، تو جو لوگ تندرست ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر وہی سٹیٹس، وہی شو آف، تب احکامات کو بھول جاتے ہو، اسی وجہ سے تم پستی میں رہ جاتے ہو۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت بلند رکھا ہے، فرشتے تمہارے اوپر ہیں۔ اسی وجہ سے سورۃ البقرہ میں کہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے انسان کو بنایا، آدم کو بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ تو دیکھو کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھائی ہے، یہ بات واضح کی ہے، مگر اگر تم چاہو تو پڑھو تو تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ تب تم جانو گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا مقام دیا۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے صبح کے وقت تو دوڑ دھوپ کرو، اپنے گھریلو معاملات کے لیے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے فرائض کے لیے، ان کے حقوق کے لیے دوڑ دھوپ کرو، مگر جب رات ہو جائے، سب ذمہ داریاں ختم کر کے رات ہو جائے تو اللہ کے حضور کھڑے ہو اور اس ذمہ داری کو بھی سمجھو جو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج الوداع میں فرمایا تھا کہ میں نے اپنا کام، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اب تم آگے تک پہنچا دو۔ پر تم تو آج کے دور کا جو انسان ہے وہ یہ کہتا پھرتا ہے میرا کیا کام کسی کے معاملے میں بولنا۔ تو انسان کا تو مقام بہت بلند ہے اگر وہ سمجھ جائے۔ یہاں پر نہیں نظر آ رہا، وہ سٹیٹس نہیں مل رہا، کیونکہ یہاں پر تم محنت کرتے ہو، ارن کرتے ہو، ارن کرنے کے بعد اس کو لگاتے ہو اور اپنا بینک بیلنس بناتے ہو، اپنا سٹیٹس بناتے ہو، گاڑیوں کے ذریعے، مکانات کے ذریعے، اپنے بول چال کے ذریعے، اپنے ارد گرد کے پروٹوکول کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہو کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ نے ایک بہت نعمت سے نوازا ہے اور وہ نعمت میں برکت پڑ رہی ہے۔ یہاں تو نظر آ سکتا ہے، یہ تو ظاہری معاملہ ہے، پر ایک وہ معاملہ ہے جو باطل میں ہے۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ اپنا ہی سٹیٹس بنا رہے ہو، کل یہ تمہارے لیے گردن کا طوق بن جائے گی رقم۔ اسی طرح علم کے بارے میں بھی کہا گیا، جو تم رکھتے ہو خود کے لیے لوگوں کو دو، یہ تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ آگے دو۔ انسان بہت بلند ہے، اور اسی طرح جب تم قیامت والے دن دیکھو گے، اس دن جس دن کا وعدہ کیا، پھر ان لوگوں کا سٹیٹس دیکھنا جنہوں نے یہاں پر تو ظاہری طور پہ کچھ نظر نہیں آ رہا، پر ان کے باطن میں بہت معاملات ہیں، وہ وہاں پر نظر آئے گا۔ تو انسان کا مقام بہت بلند ہے اگر انسان دیکھے۔ سورۃ اللیل میں تو اسی وجہ سے کہا کہ انسان کی ٹاپ آف دا لسٹ پہ جہاں تک وہ جا سکتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں تک جا سکتے ہو، تمہاری رسائی ہے یہاں تک کی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہیں، نبوت اور رسولت کا معاملہ وہ تو ختم ہو چکا، وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، وہ تو بلند مقام پہ، بلند اخلاق کے اور رول ماڈل ہیں، پر تم انسان جا سکتے ہو صدیقیت تک، کھلا ہے راستہ، جاؤ، پر اس کے لیے ان چیزوں سے گزرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ رات دن ایک کر کے صرف اپنا ہی سٹیٹس بنانا اور دین کو بھول جانا۔ آج کے دور میں ہر انسان کو چاہیے کہ یہ سمجھے کہ صرف دین پڑھنا نہیں ہے، اس پر عمل بھی بہت ضروری ہے۔ تو انسان کو یہ مقام بہت بلند ہے اگر انسان سمجھے۔ اس کے اوپر کافی لمبی بحث بھی ہو سکتی ہے، تو یہی بات اصل میں آگاہی ہے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر یہ نگران موجود نہ ہو۔ اور یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اس پہ بڑے معاملات ہیں۔ فلینظر الانسان مما خلق، یہاں پر بات سمجھ لے کہ ایک طرح کا کویسچن مارک لگ جاتا ہے انسان کے اوپر کہ اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے مما خلق پیدا کیا۔ یہ بہت اہم بات تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی سننا چاہے تو وہ یہاں سے اس مضمون کو مکمل طور پر سننا چاہے تو وہ واضح طور پہ ہے۔ باقی یہاں پر ان شارٹ میں یہی ہے کہ انسان بہت بلند مقام پر ہے اگر وہ سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔